नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। हस्बे मामूल हस्बे रिवायत मेरे साथ प्रोग्राम में आज़मी साहब मौजूद हैं, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर घुमन। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से। अगले हफ्ते एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की अबूरी ज़मानत के हवाले से कल दोबारा समाअत होनी है। उन्हें ज़मानत मिलेगी या उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी, ये कल एक अहम मोड़ होगा। बहरहाल अपोजिशन की तहरीक के जो अब एक्शन करने के हवाले से मुशावरत का अमल जारी है, और शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अब इस हुकूमत को एक मिनट भी नहीं दे सकते। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इस्तीफों के लिए तैयार हैं। अच्छा, यह सब अगर आप समझते हैं कि ये वही रविश है जिस पर PTI 2014 में चली थी, और आपके ख्याल में सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने के लिए पीपल्स पार्टी भी आसानी से तैयार हो जाएगी और अरकान असेंबली भी मान जाएंगे? ये आपको कहाँ से गैब से ये खबरें आती हैं कि अगले हफ्ते तेज़ी आ सकती है और वो सिंध हुकूमत कुर्बानी वो करने जा रही है? सारे कोई बेवकूफ़ आदमी बैठे हुए हैं। जितनी आप जैसे नौजवानों की उम्रें नहीं हैं, इससे ज़्यादा ये सियासत में रहे हैं, हुकूमतें कर चुके हैं। और हुकूमतें जब मिलती हैं, इक़्तिदार जब मिलता है, वो फेंकने के लिए नहीं होता, ना कोई ऐसे करता है। वो तो जब कोई इमारत गिर रही हो, बिल्कुल जैसे कई दफ़ा पहले हुआ है, इमारत गिरते गिरते आप एक आध ईंट निकाल लेते हैं क्योंकि आपको पता होता है गिर रही है। वैसे ना कोई इस्तीफे देता है, ना कोई हुकूमतें छोड़ता है। यहाँ पे एक एक गांव का दिखता है, उस पे अगर कोई कंपटीशन हो जाए तो मसला पता नहीं कहाँ तक चला जाता है। तो ये जो सारे इलेक्शन करके असेंबलियों में बैठे होते हैं, ऐसी बात नहीं होती। हाँ, अपनी रेलेवेंस पैदा करने के लिए, ये हम लोगों को बावर कराने के लिए कि हम जिंदा हैं, हम में जान है, हम में दमखुम है, तो वो कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। कभी मौलाना फजल रहमान आ जाते हैं, और ये जो इस हुकूमत के कॉमिक हीरो हैं, और ना सिर्फ इस हुकूमत के बल्कि कई हुकूमतों में ये कॉमिक किरदार अदा कर चुके हैं। शेख रशीद साहब, जिससे ना मीडिया की जान छुटती है, ना जो सियासत में है मौलाना साहब के तने तनहा आने से परेशानी नहीं हुई थी? किसको परेशानी हुई थी? किसको परेशानी हुई थी? परेशानी होती है वो वक्ती तौर पे होती है। वो धरना उन्होंने दे दिया था, और हम जैसे हैं, हम तो बहकावे में जल्दी आ जाते हैं। शायद हमें कुछ, क्योंकि हमें बेजारी, जिसे अंग्रेजी में बोर्डम कहते हैं, बोर्डम इतनी लाहक होती है कि हम कहते हैं यार कुछ ना कुछ हो जाए, मौलाना आए, चले इन्हीं के हाथों कुछ सवाब का काम हो जाए। और हम जो है यहाँ पे कह देते हैं नहीं नहीं, अगर मौलाना आए हैं तो बेसूद तो नहीं आए, बेमकसद तो नहीं आए, अब जाएंगे तो पीछे इनके पता नहीं कौन खड़ा होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। कुछ है नहीं। औसत दर्जे की सियासत हो गई है, औसत दर्जे की क़ियादतें हमें नसीब हुई हैं। बस चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि मौजू रहें, हम डिस्कस कर सकें। अब कल कितना वो बड़ा दिलचस्पी से भरा हुआ वाकया फैसलाबाद का था, वो आप बिल्कुल ही गोल कर गए। वैसे ऐसा, जब आप नून लीग में थे तो क्या वक्त क्या होता था तंजीम साजी के लिए? मीटिंग्स कब हुआ करती थी? तंजीम साजी की, देखिए, दो चीजों का वक्त नहीं होता। ना तंजीम साजी का वक्त होता है, और जो मर्दों पे कभी वो जो गैरत का वो जो एक भूत सवार हो जाता है, उसका कोई वक्त नहीं होता। अब वो गए वहां पे तंजीम साजी। सलमान गनी साहब हमें रोज विर्द देते हैं, सियासी पार्टीज होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, भाई सियासी पार्टीज बगैर तंजीम साजी के हो सकती हैं? अब हमें जो पहला बयान था, बाद में बयान थोड़े से तब्दील हुए, वो तंजीम साजी के लिए गए थे। अब उनका कोई ओहदा फैसलाबाद में नून लीग का नहीं है। हाँ, आपने मुझसे पूछा जी, हमने भी अपनी उम्र में तंजीम साजी की बहुत कोशिश की, इतने कामयाब नहीं हुए। हमारा जो कोशिशें थी नामुराद ही ठहरी, लेकिन तंजीम साजी की ख्वाहिश तो रहती है। अब आप जो हैं, आपकी इतनी मासूमाना जिंदगी है, आपका तंजीम साजी से क्या लेना देना, लेकिन कम से कम इस जज्बे की तो दाद दीजिए कि तंजीम साजी के पीछे 3 बजे वहां कहीं पहुंच गए थे। तो जज्बे की दाद देनी चाहिए। आगे जो कुछ होता है वो क्या कहते हैं, ऐसा वो क्या है, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में ये शब्बदारी की मनाजिल हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लेकिन एक बात ये देखें, वो जो हमारे जो फैसलाबाद के हीरो
چہرہ شیرہ ان کا اب بھی ٹھیک ہے، اور ان کا کہ ایسی بات نہیں ہوئی، یہ خبریں غلط ہیں، فلانا نہیں ہوا، ایف آئی آر وغیرہ بھی کوئی نہیں ہوئی، کوئی تھانے شانے کا نہیں ہوا. تو اس طرح کے کاموں میں ایسا ہوتا ہے. اب یہ دلچسپی کا باعث ہے، آپ پھر وہ نیون لیگ اور شہباز شریف اور تیزی آئے گی. کون سی تیزی آئے گی شہباز شریف کی وجہ؟ چلیں وہ تھوڑا بہت تنظیم سازی میں اگر جسمانی تنظیم ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو ورتھ ڈوئنگ اٹ. لیکن سلمان صاحب، عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں وہ دوبارہ الیکشن کرا دیں گے. ابھی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی تاریخ کچھ معلوم ہو پا رہی ہے، جنوری کے قریب آثار دکھائی دے رہے ہیں. پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے ضمنی انتخابات کا انعقاد ممکن ہو پائے گا جتنا آسان عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں عائشہ، ایک تو میں وہ شعر مکمل کر دوں کہ کیوں اداس پھرتے ہو ان سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. آپ کے سوال کا یاد صاحب نے پھر بھی جواب نہیں دیا کہ وہ رکن اسمبلی تو رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی تنظیم سازی کا ٹائم نہیں آپ کو بتایا. ہاں، وقت نہیں بتایا. جہاں تک کہ آپ نے جو سوال کیا، دیکھیں بات یہ کہ جب آپ سیاست کو ڈسکس کرتے ہیں یا اپوزیشن کی تحریک کی تو آپشنز وہی ہیں. یہ فلم وہی ہے لیکن ہے نئے پرنٹ کے ساتھ. کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے ہفتے بھی آپ نے جب یہ بات کی تھی تو تحریک انصاف کے لوگوں نے اس وقت ریزائن دے دیے تھے چونکہ وہ اتنے شاید ایکسپیرینس نہیں تھے. کہ یہ بات درست کہی گئی ہے کہ یہ سیاستدان یا پارلیمنٹیرینز بہت کچھ سوچ کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ آخری آپشن کے طور پہ ہے. ابھی تو اکتوبر کے اندر انہوں نے جلسوں کی بات کی ہے، پھر دھرنے کی بات ہے، پھر ایوانوں کے اندر یا ایوانوں کے باہر، اور آخری آپشن کے طور پہ میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ نوبت جو ہے استعفوں تک آئے گی. اور جنہوں نے ماضی کے اندر بھی استعفے دیے، میں نے تو آپ کو اس لیے کہا، میں نے وہ چیک دیکھے تھے سب کے کہ انہوں نے ایک ایک پائی لی تھی ان مہینوں کی بھی جن میں وہ رکن اسمبلی نہیں تھے یا ان کے استعفے تھے. بات یہ کہ اپوزیشن اگر تحریک چلانے میں سنجیدہ ہے تو وہ تحریک تبھی کامیاب ہوگی کہ وہ اپنے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر جو لوگوں کے ایشوز ہیں. بات یہ کہ لوگوں کے ایشوز تو موجود ہیں، اس میں تو کوئی دو راہ نہیں ہے، اور حکومت کو جس طرح ڈیلیور کرنا تھا وہ نہیں کر پائی، اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی. جہاں تک آپ نے یہ بات بلدیاتی انتخابات کی ہے تو آپ دیکھ لیں مسلسل ہم یہ کہتے آئے کہ جی بلدیاتی انتخابات کی اہمیت اور حیثیت کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ہماری بڑی سیاسی بدقسمتی ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بمیں تحریک انصاف کے وہ اپنے منشور کے اندر کہ ایک مؤثر بلدیاتی سسٹم میں باوقار بااختیار. اب بھی میں نے آپ کو یاد ہوگا 2-3 مہینے پہلے بھی کہا تھا کہ جی اس سال میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے. اب آپ نے جنوری کی بات کی ہے. بات یہ کہ میں آپ کو جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتوں کے کہنے پہ نہیں ہوں گے. پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے بڑی کلیئر کٹ ایک سٹانس لیا ہے. یہ تو آرٹیکل 140 کے تحت اب بھی اگر انتخابات ہوں گے تو سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوں گے، یہ نہیں کروائیں گے. اور جہاں تک بلدیاتی ایک بات آپ نے اور پوچھی تھی کہ جی ہاں یہ بات بھی دیکھیں. بات یہ کہ انتخابات کا عمل جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، اور یہ کوئی اپوزیشن وہ 30-35 یا 25-30 والی نہیں ہے، یہ 100 سے اوپر والی ہے. کہنے کو بیانات بہت ہیں. آپ اگر دیکھیں کہ جب تحریک انصاف دھرنا دے رہی تھی وہ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں. اس وقت کی جو حکمران تھے جو نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی تھے وہ یہی بیانات دے رہے تھے کہ جی ہم یہاں پر الیکشن کروا دیں گے. تو الیکشن ایسے ہوتے نہیں ہیں، اور الیکشن ہوتے ہیں ضمنی 2-4-10 سیٹوں پہ، کوئی 100 سے زیادہ نشستوں پہ نہیں ہوتے. یہ وہ پرانی فلم ہے جو نئے پرنٹ کے ساتھ اور قوم دیکھ رہی ہے، دونوں کا رول دیکھ رہی ہے. بات یہ کہ اگر پاکستان کی حکومت مؤثر انداز میں چل رہی ہوتی تو اپوزیشن کو یہ موقع نہ ملتا. یہ استعفوں کے آپشن کو کب کامیابی ملی پروفیسر صاحب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں؟ اور مولانا صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اسمبلیاں جعلی ہیں. اگر وہ چل رہے ہیں اس موومنٹ کو لے کر تو وہ پہلا مطالبہ یہی کریں گے کہ استعفے دیے جائیں. لیکن پاکستان کی تاریخ میں استعفے کبھی نہیں چلے ہیں، کبھی نہیں چلے ہیں کہ استعفے دیے اور گورنمنٹ کولیپس ہو گئی. یہ ہوئے ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے 2-4 ممبران اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں جو دیے ہیں بعض دفعہ لوگوں نے ذاتی ریزنز کی وجہ سے، لیکن حکومت کولیپس کرے گی استعفوں سے اب تک تو نہیں ہوا، آئندہ کا ہم کہہ نہیں سکتے. دیکھیے فی الحال تو مجھے کوئی ایسا امکان نظر نہیں آتا کہ استعفے پیش ہوں گے. یہ دیکھیے استعفے جو ہے نا انہوں نے بھی سب سے اینڈ پہ رکھے ہیں. اگر یہ شروع میں رکھیں گے نا تو ان کی یونٹی ٹوٹ جائے گی. اس لیے کہ استعفے دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اور وہ پارٹیاں جو اتنے زیادہ ممبران رکھ
پی 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 جو ہے وہ صرف سندھ میں ہے اور تو کہیں پاکستان میں پی 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 اب بڑی کمزور ہو گئی ہے نا، اصل تو سندھ کے اندر ہے، تو وہیں وہ اقتدار چھوڑ دے اور اس سے حاصل کیا ہوگا ان کو، یعنی ان کو اقتدار چھوڑنے میں حاصل کیا ہوگا؟ پی ایم ایل این کا خیال یہ ہے کہ وہ غالباً الیکشن جیت لیں گے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، ڈیمانڈ کرنی چاہیے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں۔ لوکل گورنمنٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ بھی ایک انڈیکیٹ کر دیتا ہے کہ ماحول کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، تو ادھر جائیں، باقی رہا استعفے دیکھے جائیں گے، بعد میں ہو جائیں گے، اور استعفوں سے فی الحال اگر یہ استعفے دیں، سارے کبھی نہیں دیں گے استعفے، ہو ہی نہیں سکتا، چند ایک دیں گے تو وہ مارے جائیں گے۔ اس لیے مولانا صاحب کا تو سٹے کی سسٹم میں کوئی نہیں ہے نا، لہذا مولانا صاحب تو سسٹم کو ریک کرنا چاہتے، تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ پارلیمنٹ بھی جائے، یہ بھی جائے، وہ بھی جائے، کیونکہ میں نہیں ہوں اس کے اندر۔ تو یہ جو پرابلم ہماری یہ پالیٹکس کی یہ ہو گئی ہے کہ سیاسی جماعتیں اتنی نیرو فریم ورک میں کام کر رہی ہیں، اپنے مفاد کو قومی مفاد سمجھتی ہیں، جبکہ قومی مفاد سیاسی جماعتوں کے مفاد سے بڑا مفاد ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ اس وقت کوئی بڑا ایشو ہے۔ ہاں، ڈرانے دھمکانے کے لیے گورنمنٹ کو یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے، تو جس نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے وہ استعفوں سے نہیں ڈرتا، انہیں پتہ ہے کہ استعفے نہیں ہوتے۔ پاکستان میں تو آپ 6 مہینے پہلے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے لگے تو یہ اسمبلی کے لوگ کھپ ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ 6 مہینے پہلے آپ ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں اسمبلی کو۔ وہ تو گورنمنٹ تباہ و برباد ہو رہی ہو، گر رہی ہو، کولیپس کر رہی ہو، انتخاب آپ کو 4 مہینے کے بعد نظر آ رہا ہو تو پھر آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ یہ سب کا فیصلہ ہے خاور کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں استعفوں کے لیے تیار ہیں، یا شہباز شریف صاحب نے اپنے تئیں کہہ دیا؟ دیکھیں، ایک تو آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے وہ تنظیم سازی والا جو سوال تھا، میں تو ڈر گیا، شکر ہے بات آپ نے ختم ہو گئی، نہیں تو جس طرح آپ نے سوال کیا اور ایاز صاحب اس پہ بولنا شروع ہو گئے تو میں سوچ رہا تھا اب یہ سارے کے سارے جو تنظیم سازی کے مختلف پہلو ہیں اس پہ بات ہوگی۔ ہمیں تو عائشہ ایک ہی تنظیم سازی کے عمل کا پتہ ہے، وہ سلمان غنی صاحب کی سابقہ جماعت جس کے اندر انہوں نے سیاست کی ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر، وہاں پہ جو تنظیم سازی ہوا کرتی تھی اس کا پتہ ہے۔ باقی یہ جو تنظیم سازی ہے اس کے جو ڈیفرنٹ اس کے اینگلز ہیں، اس کے میں تو کم از کم کرنا ہی مجھے علم ہے۔ اب آتے ہیں سوال، اب آپ کا سوال کہ جی استعفے دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے، وہ آج خبر چھپی ہوئی ہے ہمارے اخبار کے اوپر، میرے خیال میں سلمان غنی صاحب اس کل بیٹھک میں موجود تھے، کہ جس میں وہ نعرہ مارا ہے یا بڑک ماری ہے محترم شہباز شریف صاحب نے کہ ہم موجودہ حکومت کو 1 منٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر وہ 1 منٹ نہیں دینا تو اس کے ظاہر بات ہے آپ کو کوئی لایا عمل بتانا پڑے گا کہ اگر موجودہ حکومت کو آپ نے 1 منٹ نہیں دینا تو کون سا طریقہ استعمال کریں گے موجودہ حکومت کو تاکہ 1 منٹ نہ مل سکے۔ یقینی طور پر سلمان غنی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہوگا اور انہیں بتایا ہوگا، اور ویسے کل یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس بیٹھک کے دوران محترم شہباز شریف صاحب نے اپنے پرانی جو حکومتوں کے سارے کارنامے جو ہیں 1-1.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن کر کے بتایا کہ دیکھیں میں کتنا اچھا گورننس میں نے کی اور کتنا اچھا میں مینیجر رہا ہوں۔ اس کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں بتانے کی ضرورت تھی ہمارے تجربہ کار صحافیوں کو۔ پاکستان کے اندر موجودہ حالات کے اندر سیاست میں اگر بونچال آنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر حقیقتاً میں موجودہ جو یہ جو اے پی سی بنی ہے وہاں پہ جو بیانیہ بلٹ ہوا ہے اس بیانیے کو آپ نے کو آگے لے کے جانا ہے اور اس سے کوئی آپ نے نتائج نکالنے ہیں، ٹھوس نتائج، وہ ایک ہی صورت میں نکل سکتے ہیں۔ وہ صورت یہ ہے کہ محترم نواز شریف صاحب ہفتے 10 دن مہینے کے بعد ٹکٹ پکڑے، وہاں پہ جب بھی روب صحت ہوتے ہیں ملک کے اندر واپس آئیں، اپنی پارٹی کے استعفے بھی لیں، اور ساتھ میں جس طرح بلاول بھٹو نے لاسٹ اے پی سی میں کہا تھا جی اپنی پارٹی کے بھی استعفے محترم نواز شریف صاحب اپنے ہاتھ میں پکڑیں، میں بھی اپنی پارٹی کے سارے استعفے ان کے ہاتھ میں دوں گا، اور وہ جہاں بھی جا کے استعفے دینا چاہیں گے ہم ان کے ہاتھ میں استعفے دے دیں گے۔ کسی بھی شخصیت یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں اگر آپ سے کہا جائے، سوال کیا جائے کہ تبصرہ کریں، تو آپ یقینی طور پر ان کی پچھلی ماضی جو 8-10 سال کی تاریخ کے اوپر غور کریں گے، یہ کس طرح کے حالات کے اندر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ نون لیگ کے اندر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا ہمیشہ طریقہ کار یہی رہا ہے، وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں، وکٹ کی دونوں طرف وہ شاٹس کھیلتے ہیں، کیونکہ وہ بزنس مین رہے ہیں، بزنس مین فیملی سے ان کا تعلق ہے، تو وہ اچھی ڈیل میکنگ میں بہت بڑے ماہر ہیں۔ ابھی بھی دیکھیے گا حالات جو بھی پیدا ہوں گے یا پیدا کیے جائیں گے اس میں ایک خوبصورت سی ڈیل نکلے گی،
جس طرح ایاز صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ایک ایکسپرٹیز ہے کہ حالات جو بھی ہوں وہ بڑے آرام سے اپنے حق میں حالات کو ترتیب دیتے ہیں. تو 2 سالوں میں کوئی ڈیل کیوں نہیں کر پائے شہباز شریف صاحب؟ وہ خود بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں مجھے مفاہمت سے کیا ملا 2 سال میں؟ کمال آپ کی معصومیت پہ میں قربان ہی جا سکتا ہوں. ایک شخص مجرم ہو، سزا یافتہ ہو، اور وہ آرام سے بڑے آرام سے ایک خوبصورت سی جو ہے وہ ایئر ایمبولنس میں بیٹھے ہیں، اور اس ایمبولنس سے جو پہلی تصویر سے آپ کے سامنے آئی تھی وہ جو پھل پڑے ہوئے تھے سامنے اور وہ پھل جس طرح پیش کیے جا رہے تھے، خدا کی پناہ وہ ملک پاکستان میں یہ ایک جو ہے نا یہ ہمیں سین دیکھنے کو مل سکتا ہے. وہ ملک سے باہر ہے، لندن میں موجود ہیں، اور وہ وہاں پہ آپ کے پورے نظام کو وہ ٹیز کر رہے ہیں، وہ منہ چڑھا رہے ہیں، ٹیز کر رہے ہیں کہ لک ایٹ می، ہیئر آئی ایم، میں لندن میں بیٹھا ہوں، گھوم پھرا ہوں، کرنا جو کچھ کر لیں. تو وہ یہی ہے. آپ دیکھیں محترم شہباز شریف صاحب اپنے لیے کچھ موجودہ نظام سے یا موجودہ جو اے پی سی ہے اس سے کچھ کر کے نکالتے یا نہیں نکالتے. البتہ تنظیم سازی کے حوالے سے میں کچھ مزید ریسرچ کروں گا آنے والے پروگراموں کے اندر، اگلے ہفتے شاید اس پہ ہم کچھ میں کو اپنے اس میں فیڈ بیک. ٹھیک ہے، پھر تنظیم سازی کو آپ کسی پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد ہی آزما سکتے ہیں. خبر یہ آپ کے لیے لازم ہے. بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. بریک پر جانے سے پہلے خبر ہمیں بتا رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کے جو مفاہمت والا بیانیہ ہے وہ اس طرح کامیاب رہا کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر جانے میں کامیاب رہے. وہاں جا کے انہوں نے جو اب دھماکے دار تقریر کر دی ہے. اب ایاز صاحب سوال بہت سے ایسے متعلقہ آپ بتائیے، رہنمائی کیجئے کہ نواز شریف صاحب کا جو اب نیریٹو ہے، اپوزیشن اس کے نیچے متحد ہے، اور کیا پارٹی کے اندر بھی اسے پذیرائی حاصل ہے اگر ڈیل کرنے میں شہباز شریف صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کوئی ڈیل شہباز شریف اکیلے میں نہیں کر سکتے. نواز شریف کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پارٹی اس پہ متحد ہو. نون لیگ نے اب سے لے کے اگلے الیکشن تک سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ نہیں آنا، یہ بات ہی نہیں ہے. انہوں نے جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا. جب 93 میں نواز شریف کی لڑائی غلام اسحاق خان سے چلی تو تب بھی کوئی توپیں نون لیگ نے نہیں نکالی تھیں. نواز شریف نے صرف ایک تقریر کی تھی جس سے وہ عوامی لیڈر بنے اور مسلم لیگ نون جو ہے بڑی وہ پاپولر پارٹی بن گئی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اور اس تقریر کی تاپ جو ہے وہ تب کی جو حکومت نہ سہ سکی اور کرائسس شروع ہو گیا. اور جب ان کی آپس میں ٹھنی، وہ بات اتنی آگے پہنچی کہ پتہ چل گیا سیاستدانوں کو اسلام آباد میں کہ اب حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے. تب استعفوں کا سلسلہ شروع ہوا جب پتہ تھا کہ عمارت اب گرنے والی ہے. انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف جو ہے، کون سی مسلم لیگ نون جو ہے سڑکوں پہ آئی تھی؟ جب 2007 میں نواز شریف نے کوشش کی تھی جدہ سے یہاں پہ واپس آنے کی تو یہ گناہگار بھی وہاں پہ ایئرپورٹ پہ جانے کی کوشش کی تھی. ایک چڑیا بھی ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکی تھی. کوئی آدمی ان کا نہیں نکلا تھا. یہ سارے جو جیالے ہیں کہ ہم وہ جی ٹی روڈ یہ کر دیں گے وہ کر دیں، کوئی نہیں ہوا تھا. لیکن حالات پھر ایسے بن گئے کہ حالات جو ہیں پرویز مشرف کے ہاتھ سے نکل گئے. اب بھی ان کو کچھ نہیں کرنا. ایک تقریر دی ہے، ایک تقریر کی ہے لندن سے، اس کی تاب نہیں سہ سکتے. کوئی یہاں کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے انڈیا کے ساتھ، کوئی انڈیا کی زبان بول رہا ہے. بھائی بات ہی کی ہے نا، کون سی مشین گنیں چلا دی ہے نواز شریف نے، لیکن وہ بات ایسی کی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی اس کا جواب کیا دیں. انڈیا میں مودی سرکار جو غلطیاں کرے، کشمیر میں بلنڈر کرے، سو کچھ کر، وہاں پہ سویلین پولیٹیکل الیکٹڈ گورنمنٹ کر رہی ہے. وہاں پہ اور کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. کسی نے اٹھانا ہے نقصان یا فائدہ، وہ سویلین گورنمنٹ وہاں پہ کرتی ہے. یہاں پہ حالات تھوڑے مختلف ہیں. ہمارا کرائسس یہ ہے، یہ کرائسس کوئی ریزالو نہ سیاسی پارٹیز میں اتنی وہ جان ہے وہ کر سکیں،
اور جو اندھیرے میں اور فلانا اور ہم جو پٹے شٹے اور یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان سے بھی وہ حالات نہیں ہوتے. بھائی اگر اتنی بات ہے تو ایک تقریر کی تھی اسے نارمل لیتے, اور اس کا جواب اگر حکومت نے دینا ہوتا 2 پیراگرافز میں ایک ریٹن سٹیٹمنٹ کے ذریعے نواز شریف کی تقریر کا جواب آ سکتا تھا, وہ نہیں دے سکے. مطلب اتنی قابلیت ہے, اتنی اہلیت ہے, پوری ایک منسٹری کھیپ ہے, کوئی کیا زبان بول رہا ہے, کوئی کیا زبان بول, تو نواز شریف کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایسے ڈیل شیل نہیں. اب سے لے کے اگلے الیکشن تک جو لائن رہے گی نون لیگ کی, اور نون لیگ کی وہ لائن رہے گی جو نواز شریف کہیں گے اور جو مریم نواز کہے گی, وہ کرے گی اپنے والد صاحب کی بات, وہ لائن رہے گی. ان کو صرف یہ بار وقفے سے اس بات کا اعادہ کرنا ہے, اور یہاں پہ گھبراہٹ اور وہ جو ہے نروسنس پیدا ہوتی رہے گی, اور انہیں کچھ نہیں کرنا. اور جب اگلے 3 سال بعد, 2.5 سال 3 سال بعد جب چینجز آنی ہیں, تب شاید مشکل پھر پڑ جائے کہ وہ چینج, اب میں زیادہ وہ چینجز میں جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے یا صاحب, کون کیا سوچ رہا ہے اور کون اتنی لمبی سوچ رہا ہے. ویسے آپ پہلے بھی کہتے ہیں کہ ایسے یہ بندوبست چلے گا, یہ سسٹم چلے گا, یہ بالکل آپ کہتے ہیں, لیکن پھر اس میں ابال کیوں پیدا کیا جا رہا ہے سلمان صاحب؟ اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نون ماضی کی طرح ایک بار پھر داؤ لگا جائے گی سب کو؟ دیکھیں عائشہ, جو بات ابھی ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اس میں کوئی کنفرنٹیشن کی بات تو نہیں کی. میں نے, آپ کو یاد ہوگا پہلے روز ہی یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ جن انتخابات سے پہلے ہی قوم کو پتا ہو کہ کس کی حکومت بن رہی ہے, تو میں نے تو ایک سوال اٹھایا تھا کہ 3 دفعہ وہ بھی پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں. لیکن یہ نکات جو ہے نا, یہ بات 100% درست ہے کہ آپ اگر شیخ رشید کے بیانات پہ جائیں گے کہ جی کون ملا, کیسے ملا, یہ بات نہیں ہے. انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں سنجیدہ سوالات ہیں, یہ بڑی تلخ حقائق ہے پاکستان کے, اس کے کسی نہ کسی کو جواب دینے پڑیں گے. اس پہ شیخ صاحب نے بھی سوال اٹھا دیے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, مسلم لیگ نون سڑکوں پہ آئے گی؟ میں آپ کو, یہ پاکستان کے اندر یہ جو ٹرینڈ ہے یہ بڑا خطرناک ہے. یہ جو غدار بنانے کی فیکٹریاں یہ بند ہونی چاہیے. ایک شخص اگر پاکستان کا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے, کیا آپ تاریخ سے اس کا یہ رول نکال دیں گے کہ اس نے امریکن پریشر کے باوجود ایٹمی دھماکے کیے تھے, اس کے بعد اسے اقتدار سے نہیں نکالا گیا تھا؟ یہ ٹرینڈ بند ہونا چاہیے. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ اگر آج کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو سیکورٹی رسک کس نے قرار دیا تھا, اس کے بعد کیا نواز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں بنے, اور کس طرح بنے وہ بھی سب کو پتا ہے. دیکھیں, آپ اس طرح کی باتیں نہ اٹھائیں جس سے پاکستان کے لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا ہو, اداروں کے حوالے سے, آپ کی جماعتوں کے حوالے سے, آپ کی حکومتوں کے حوالے سے. آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جمہوریت کی بساط لپیٹنا نہیں چاہتی, کیا وہ بیل آؤٹ کر رہی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں, میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ ہمیشہ بحرانوں کا حل حکومتیں دیتی ہیں, وہ معاملات کو ٹھنڈا کرتی ہیں. پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بحران خود حکومت طاری کرتی ہے, اور اپوزیشن اس بات سے, کل جب میں نے شہباز شریف صاحب سے یہ پوچھا کہ جناب جو کچھ نواز شریف صاحب نے کیا ہے آپ اس کو اون کرتے ہیں, تو ان کا جواب یہ تھا. دوسرا سوال میں نے یہ کہا کہ وہ یہ جو آپ پہ الزام ہے کہ آپ ملتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ 2 سالوں میں نہیں ملتا, میں جب سے سیاست میں ہوں ملتے ہیں, اور اس میں کوئی, میں پاکستان کے اداروں سے ملتا ہوں. غنی صاحب سے بسم اللہ. جی آپ ملیں. جی مجھے پتا آپ کی طرف سے سوال آئے گا. اچھا, نہیں میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کل ماشاءاللہ ساری پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت وہاں پہ موجود تھی. اصل ایشو ہے نواز شریف صاحب کے بیانیے کا, اور اس کے اوپر جو ایکو کریٹ کرتی ہیں مریم صاحبہ, تو مریم صاحبہ کیوں نہیں موجود تھی وہاں پہ؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ نے مجھے یاد کروا دیا. اچھا کہ جی انہوں نے ایک بریفنگ دی. خاور صاحب جس کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہوتا ہے نا, ہمیشہ بریفنگ وہ دیتا ہے. ہم نے وہ بریفنگ رکھوائی اس لیے کہ ان کے دور کے اندر پروجیکٹ تو بنے ہیں, آپ جو مرضی ان کے بارے میں کہیں, ان کے پاس اتنا کچھ بتانے کے لیے تھا کہ انہیں ہم نے کہا کہ آپ کے پروجیکٹس کے حوالے سے تو کوئی دو رہا نہیں, بچت کی اتنا ارب ہماری فیملی کو نقصان پہنچا. جہاں تک کہ مریم نواز صاحبہ کی بات ہے, بات ہے کہ وہاں پر ساری لیڈرشپ, وہاں پر 5 لوگ موجود تھے. بات ہے کہ مریم سے نواز صاحبہ کی جہاں ضرورت آپ کو ہوگی انشاءاللہ وہاں پر وہ موجود ہوں گی. دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی پاکستان کے ادارے ہیں, اور بطور جرنلسٹ میں نے کبھی کسی پارٹی کے اندر ایسی بات نہیں کی کہ وہاں پر گروپنگ ہو رہی ہے یا وہاں پر یہ ہو رہا ہے. یہ بھی ادارے ہیں, یہ پاکستان کا ایسٹ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بات ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی چلانی ہے نا, پھر ان
اداروں کے اندر ڈیموکریسی ہونی چاہیے. جب تک پاکستان کی سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہوں گی, پاکستان میں نہ سیاست مضبوط ہوگی نہ جمہوریت مضبوط ہوگی. جو بات ایاز صاحب نے کی, پروفیسر جو سلمان صاحب نے بات کی, مسلم لیگ نون کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن اس کا سڑکوں پر نہ آنا یہ تو ایک علامت ہوگا کہ مسلم لیگ نون سیریس نہیں ہے. تو پھر یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ دیکھیں, سیریس یا نان سیریس کی بات نہیں ہے, یہ مختلف جماعتوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے. اس وقت جو یعنی پی ایم ایل این ہے, اس کی لیڈرشپ لندن سے لاہور تک ہے, یعنی ایک جگہ نہیں ہے. اور جہاں تک تو نواز شریف صاحب کے بیان کا تعلق ہے عمران خان کے خلاف, وہ تو ساری اپوزیشن شیئر کرتی ہے. جب وہ آ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ساری جو اپوزیشن وہاں بیٹھی ہے یا سارے جو لوگ پی ایم ایل این کے اندر ہیں وہ ایگزیکٹلی اس کو شیئر کریں گے. وہ ڈیفرنس اوپینین اس پہ رہے گا. لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے اسٹریٹجی نواز شریف صاحب کی صحیح ہے. لندن بیٹھے ہیں, جب تک بیٹھیں گے جب تک حالات ان کے موافق نہیں ہوں گے. جب حالات موافق ہوں گے آ جائیں گے پاکستان. ہیلتھ ویلتھ کا اس سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, اگرچہ ہیلتھ ایشو ہے ان کے لیے, لیکن واپسی کا ہیلتھ سے تعلق نہیں ہے, واپسی کا حالات سے تعلق ہے. تو حالات جب بہتر ہوں گے وہ آ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھ کے وہ سخت بیان دے سکتے ہیں. باقی پارٹی پھر, اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی پھر اس سخت بیان کو لے کے چلے گی, اور جو لوگ ذرا سافٹننگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سپیس کم ہو جاتی ہے. اور اس بیان بازی سے جو وہاں سے لندن سے وہ کریں گے, اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مریم نواز شریف ہیں ان کی قیادت کے آگے بڑھنے کے امکانات وسیع تر ہو جاتے ہیں. جو ان کی مخالفت ہے پارٹی کے اندر ظاہر میں نظر نہ آئے, وہ خود بخود نیچے کی طرف چلی جائے گی. پھر الٹیمیٹلی یہ جب بھی کانفلکٹ ڈیولپ ہوگا پھر چوائس کرنی پڑے گی, اس کے لیے مشکل ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نواز شریف صاحب کی اسٹریٹجی بالکل صحیح ہے موجودہ حالات کے اندر. جو پارٹی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی سسٹینڈ ایجیٹیشن کر سکے. دیکھیے, یہ ہو سکتا ہے ایک دن کے لیے آپ ایجیٹیشن کر اسلام آباد میں کر دیں, یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے حکومت کو گرانا ہے, ایک تو یہ ہے کہ سنگل پارٹی حکومت نہیں گرا سکتی. نمبر اس کے علاوہ پھر آپ کو یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے ایک سسٹینڈ ایجیٹیشن چاہیے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم آپ کا, اور یہ ایجیٹیشن بڑھتا ہوا نظر آئے اور یہ ایجیٹیشن پورے ملک کو انگلف کرے, تب جا کے امکانات ہوتے ہیں گورنمنٹ کولیپس کرے گی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے کولیپس کرنے سے جمہوریت آئے گی اور جمہوریت سے پی ایم ایل این کو پاور مل جائے گی. یہ بھی پتہ نہیں ہمیں, یہ حالات فیصلہ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بڑا رسکی گیم ہے, گلیوں میں جا کے حکومت کو چینج کر کے اقتدار کو حاصل کرنا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر جمہوریت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو لوگوں کا ڈسکورس ہے, آپس میں گفتگو ہے, آپس میں ایک دوسرے کو تانے مانے دیتے ہیں, اس کو درست کریں. پھر کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے پارلیمنٹ کی طرف توجہ دیں, تب تو یہ انسٹیٹیوشن سٹرینتھن ہو سکتے ہیں. پارٹیز بھی بامانے ہوں گی, پارلیمنٹ بھی بامانے ہوگی, اور اگر یہ دونوں ادارے بامانے ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت سیف ہوگی. ورنہ آپ کی جمہوریت جو ہے ہر وقت جو ہے ایک سانس آئے گا دوسرا نہیں آئے گا, یہ صورت حال چلے گی. ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی جو مشقیں ہیں وہ ذرا پالیٹکس کو ردم میں رکھنے کے لیے ضروری ہیں اپوزیشن کے لیے. خاور, آپ نے بات ادھوری چھوڑی, اس پہ بریک پر ہم چلے گئے. ایک نئی خوبصورت سی ڈیل نکلے گی, وہ ڈیل کیا ہو سکتی ہے, کس کے لیے ہو سکتی ہے, جس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں یا پس پردہ ملاقاتیں جاری ہیں؟ مریم نواز کا ملک سے جانا, کیا یہ ڈیل ہوگی؟ کاش آپ یہ سوال جو ہے محترم سلمان غنی صاحب سے پوچھ لیتی ہیں کہ آپ کا ہوم ورک زیادہ ہے, آپ کی دعا تو یہی ہے, پہ بہت ہوم ورک ہے, آپ کے دل کی بات تو یہی ہے. یہ پوچھ لیتے وہاں پہ شہباز شریف صاحب سے, بہر صاحب ملنے گئے تھے, ایگزیکٹلی پوچھا گیا ان سے, دو دفعہ. اچھا, لیکن وہ کچھ جواب آپ نے نہ آج خبر میں دیا ہے, نہ خبر میں موجود ہے, آپ نے پوری خبر نہیں پڑھی. جواب تھا, آپ پوری خبر پڑھیں ضرور, کہ اس کے پیچھے کیا اس کے پیچھے آپ کا اجازت نامہ تھا بحیثیت پریزیڈنٹ نون لیگ. کیا جو بات وہاں پہ ہوئی, جو کہ اگر ہم ہمارے مقتدر ادارے جو ہے وہ فارملی ایز اے اسپوکس پرسن انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ ایشوز انڈر ڈسکشن آئے, تو کیا اس پہ اب نون لیگ کی طرف سے کچھ چیز سامنے آئی, کچھ مانگی گئی چیزیں, کچھ دی گئی نہیں دی گئی, ہم اس میں نہیں جاتے, آ جاتے ہیں واپس جو کہ ہماری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. ڈیل کا میں اس لیے بار بار ذکر کرتے ہیں, جس طرح ایاز صاحب نے 90s کا ذکر کر دیا,
کہ اے آر ڈی کا آپ کو پتہ ہے نا, کل بھی ذکر کیا تھا 2 دن پہلے بھی, کہ اے آر ڈی میں تمام اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی ساتھ تھیں. اس کے بعد اپوزیشن پارٹی بیچاری پیچھے رہ گئی, پتہ چلا جی سارے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے الیکشن نہ صرف لڑا, اس کے بعد آپ مل کے حکومت بھی بنا دی. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے ایک دوسرے کو بیک سٹیپ کیا. سوال یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ انقلابی ہو جائیں, اللہ کرے یہ نظریاتی ہو جائیں, اللہ کرے یہ جو باتیں کر رہے ہیں تمام کی تمام رول آف لا, رول آف کانسٹیٹیوشن, ادارے اپنے حدوں کے اندر رہ کے کام کریں, یہ سیاست اپنی حدوں کے اندر رہ کے قائم کریں. ہم تو چاہتے ہیں یہ کریں, لیکن دفعہ وہ وارث شاہ کا ایک شعر ہے نا کہ وارث شاہ آتاں جاندیاں نہیں پامیں کٹھیے پوریاں پوریاں. مطلب یہ ہے کہ اب ہم کیسے یقین کریں کہ اس دفعہ جو ہے یہ جو سارے کا سارا ایک ماحول بنایا جا رہا اس میں یہ ان کے لیے اپنے لیے کچھ مقاصد حاصل کرنے کے پیچھے چیز نہیں ہوگی. مقصد مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے اچھے خاصے باری برکم کیسز جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر بھی سامنے نظر آ رہے ہیں, کل جس طرح آپ نے ذکر کیا ان کے اوپر بھی ہیں. تو یہ پریشر اس طرح کا بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ماحول کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایز اف اگر آپ نے ہمارے خلاف یہ کیسز, کرپشن کے کیسز آگے چلائے, ان کو منطقی انجام تک پہنچایا, تو پھر ہم اس ملک کا جو موجودہ سیاسی نظام ہے اس کو اس طرح نہیں چلنے دیں گے, ہم یہاں پہ بالکل اس کو الٹ پلٹ کر دیں گے اور پھر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا. سیدھی سیدھی دھمکی ہے. انتہائی ادب اور معذرت کے ساتھ یا صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ایک نارمل تقریر نہیں تھی محترم نواز شریف صاحب کی, اس کے اوپر تبصرے تجزیے انٹرنیشنل لیول پہ جو آئے وہ نارمل نہیں تھے. نہیں, اس میں کچھ بالکل یہ صحیح بات ہے. کسی بھی سیاسی پارٹی کو دیکھیں کسی بھی سیاسی پارٹی کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ عمران خان کو یہ کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہ یہ یہودی لابی اور اس کے پیچھے یہودی لابی انہیں اسپانسر کیا, پیسے دیے, الیکشن لڑوایا, حکومت میں لا کے بٹھائے. نہ عمران خان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ یہ کہیں کہ یہ جو انڈیا کے کہنے کے اوپر. لیکن جو دنیا کے اندر بیانیے چل رہے ہوتے ہیں نا, آپ کے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, آپ کے ملک کی فوج کہہ لیں, وہ دنیا کی ٹارگٹ کے اوپر ہے. ہمیشہ سے کوشش ہوتی رہی ہے کہ اس کو کمزور کیا جائے, اس ادارے کو. غلطیاں تمام اطراف سے ہوتی رہی ہیں اور خواہش ہے, امید ہے, دعا بھی ہے کہ تمام یہ جو معاملات ہیں اچھے طریقے سے حل ہو جائیں اور ہم ایک مہذب ملک اور ایک مہذب جمہوریت کے طور پر سامنے آئیں. خاور آپ نے آج ایک وارث شاہ کا شعر سنایا تو میرے ایسے ذہن میں آ گیا کہ وہ وارث شاہ کا ایک اور شعر ہے, واسطے رب بے وارث کر مار دے. سر ناظرین ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. ناظرین, انڈیا کے حوالے سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی سپورٹ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس کو لے کر امریکی وزارت خزانہ کی خفیہ فائلز میں کچھ انکشافات ہوئے ہیں, جس کو لے کر اب پاکستان میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان اگر FATF کی شرائط پھگا سکتا ہے تو انڈیا پر بھی ان کا اطلاق ہونا چاہیے. یا سب کتنی بڑی خبر ہے, یہ کتنی چونکا دینے والی؟ بس ٹھیک ہے جی, ہم اپنے آپ کو بس خوش کرتے رہتے ہیں ایسی خبروں سے. ہونا چاہیے, اگر وہ ہے اس کا واویلا ہونا چاہیے, لیکن جو ہم نے اپنا اعزاز اس لحاظ سے بنا لیا ہے وہ انڈیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ جو اس زمانے میں گزرے ہوئے ادوار میں جو ہم نے جہاد کے نام پہ دکانیں اور ریٹیل مارکیٹیں یہاں پہ کھول دی تھیں, ابھی تک جو ہے اس کے ہم وہ سفر کر رہے ہیں, تو نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے, انڈیا کا ہے, اس کا بویلا کرنا چاہیے, لیکن ہمارا جو مقام ہے وہ اپنا مقام. اچھا, گیند FATF کی کورٹ میں بھاجے کے سارا کچھ کھل کے سامنے آ گیا, اور یہ امریکہ کا ایک غیر جانبدار ادارہ ہے. اور بھاجے کہ جب آپ اس خطے کی سیاست دیکھتے ہیں تو یہ جو پاکستان کے اندر دہشت گرد تنظیمیں تھیں, یہ شباہت تو موجود تھے نا کہ کون انہیں سب کچھ فراہم کرتا تھا, فنڈز فراہم کرتا تھا. اس کے بعد افغان سرزمین کے اوپر وہ جو ایک کلچرل آفیسز قائم کیے گئے تھے جو دراصل دہشت گردی کے مراکز تھے. اسی طرح عراق کی آپ صورتحال دیکھ لیں کہ بات یہ کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا عمل ہے اور خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے آپ انڈیا کا طرز عمل دیکھ لیں. ہم کہتے ہیں جی کہ وہ ایک وقت کے اندر دہشت گردی کے الزامات دوسرے کو دیتا تھا. سب سے زیادہ دہشت گردی آج کشمیر کے اندر ہے, سب سے زیادہ بدترین انسانی حقوق کی کارروائیاں کشمیر کے اندر ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا نقص ہے کہ ہم جو انڈیا کا اصل چہرہ ہے, اور اب یہ منی لانڈرنگ بھی یہ ہمارا فرض ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ جناب کس طرح یہ ٹیررزم فنانسنگ کرتے ہیں اور یہ تنظیمیں بناتے ہیں. یہ کلبوشن کا پیسے تھے نا, پیسے لگ رہے تھے نا وہاں پہ. پروفیسر FATF اٹھائے گا معاملہ؟ دیکھیں بالکل نہیں جائے گا یہ معاملہ. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں,
اس کو آپ ریز تو کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، لیکن ایف اے ٹی ایف پہ جانا یا اس لیول پہ جانا، یو این کی بھی سیکیورٹی کونسل کی ایک ٹیررزم کی ایک سب کمیٹی ہے، وہ جاتا ہے جب بڑی طاقتوں کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہندوستان کے اندر جو ٹیررزم ہے یا انتہا پسندی ہے، اسے بڑی طاقتوں کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچ رہا۔ پاکستان میں ٹیررزم پہ کوئی انتہا پسندی پہ کوئی اعتراض نہیں تھا جب تک امریکہ کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس خطے میں امریکہ نے اسے شاید یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اب کوئکلی اگر آپ سم اپ کر سکیں۔ عائشہ امیجیٹ شاید نہ نقصان ہو انڈیا کو، تو ان دا لانگ ٹرم ضرور نقصان ہوگا۔ اس طرح کی خبریں آتی ہیں، وہ اس کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ رہتا ہے، ہر جگہ پہ چیزیں جو ریکارڈ کا حصہ بنتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 1.5 بلین ڈالر کی منی لانڈرنگ کریں اور تمام کے تمام آفیشیل ریکارڈ ہوں۔ یہ تو ہوا میں باتیں نہیں ہوئی، بینکنگ ریکارڈ اویلیبل ہے، بینکنگ ریکارڈ اویلیبل ہے، اور یہ بینکنگ ریکارڈ کے اس کے اندر تمام انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں۔ تو یہ جب ایویڈنس ہے آپ مختلف فورمز کے اوپر پیش کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا، ابھی تک ہمارے پاس وہ ترم کا پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کی بات 5 طاقتوں سے منوائیں، لیکن کم از کم ان کے سامنے ہم اپنی فریاد تو رکھ سکتے ہیں۔ اس پر جو ہم نے انالیسس جتنا تھا وہ ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچایا۔ ناظرین، آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان۔